बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर के सलाम। कश्मीर को किस तरह गाजा बना दिया गया है, किस तरह वहां पर जुल्म व बर्बरियत की जा रही है, तफसीलात जो आई है वो इंतहाई हैरानकुन है, इंतहाई तकलीफ दें। तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। रावलपिंडी के अंदर किस तरह से रावलपिंडी पंजाब को एक कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया और वहां पर इंसानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, वो चीजें आपके सामने रखेंगे। सीसीडी कातिल फोर्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया और अब जो तफसीलात हैं, लोग जो हैं वो तमाम चीजें लेकर आ रहे हैं, तमाम तफसीलात सामने आ रही हैं। वो सारी चीजें नाज़रीन इकराम इंतहाई तकलीफ दे हैं, हैरानकुन है। वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। आज सरप्लस बजट पास होना था, लेकिन खसारा बजट पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने अडयाला जेल में यह बात कही थी कि जी हम बगैर इमरान खान की मुशावरत के कोई बजट पेश नहीं करेंगे। लेकिन फिर यह होता है कि बजट को पेश करने के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मामला शुरू हो जाते हैं। जो मुजम्मिल असलम साहब हैं वो वहां पर अपने कोई कह लें कि आप जो अदादो शुमार हैं उनको मिलाने लग जाते हैं और फिर आज हम देखते हैं कि बजट जो है वो पास हो जाता है। खसारा ही सही मगर बजट पास हो गया। फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, उनको बहाल किया जाए। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम सूबों से इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी, उसमें हमने साफ बोला था कि ये बड़ा फैसला है और ये इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर हम नहीं कर सकते, तो इसकी आखिरी अथॉरिटी भी इमरान खान साहब ही हैं। लेकिन इस पूरे बजट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त नाला है। वो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि ये आपके पास मौका था कि आप इमरान खान को मिलवा सकते थे उनकी फैमिली से, इमरान खान की मुलाकात हो जाती, लेकिन आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। देखिए अभी जो बजट पेश हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूं कि ये बजट है क्या और फिर आपको एतराजात बताता हूं कि ये एतराजात हो क्यों रहे हैं और वजह क्या है। और ये जायज एतराजात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के। देखें अब जो खैबर पख्तूनख्वा ने बजट पेश किया है वो क्या है, जरा मैं आपको पहले वो तफसीलात बता देता हूं। जो बुनियादी कह लें कि आप मालियाती इस्लाह की गई हैं, खुलासा जो है वो मैं आपको बता देता हूं। जनाब कुल जो बजट था उसका हुजूम 2117 अरब रुपए था। जो कुल मुतवक्का महसूलात थे तकरीबन 2122 अरब रुपए के थे और जो बजट पेश किया जाए यानी कि बजट खसारा वो 48 अरब रुपए का है। कोई कर्ज इसमें नहीं लिया जाएगा। जारी अखराजात कुल 1645.708 अरब रुपए के किए जाएंगे। तरक्याती बजट तकरीबन 524.292 अरब रुपए का यह बताया गया है। इसके साथ सूबाई सालाना तरक्की प्रोग्राम में एडीपी तकरीबन 235 अरब रुपए है। एडीपी जमशुदा इजला का तकरीबन 29 अरब रुपए है। एआईपी तकरीबन 50 अरब रुपए का है और पीएसडीपी वफाकी करंट्स जो है वो 5.2 अरब का है। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा ने जो सेहत के शोबे हैं उसमें जो है उन्होंने इजला की हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जाहिर बात है वो बयानिया रहा है वो सेहत और तालीम के ऊपर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है यानी खैबर पख्तूनख्वा ने सेहत के शोबे का बजट जो है वो तकरीबन 275 अरब रुपए से बढ़ाकर तकरीबन 374 अरब रुपए कर दिया गया है। 59 अरब रुपए से जाहिद का इजाफा किया गया है। अब सेहत कार्ड प्लस के लिए यानी कि जो सेहत कार्ड है उसमें तकरीबन 50.4 अरब रुपए का जो मकसद 3 साल मजबूरी खराजात है वो बढ़ा दिया गया है और उसको 125 अरब रुपए से तजावुज कर दिया गया है। यानी कि जो सेहत कार्ड है उसको बढ़ाया गया है और उसमें सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फरहमी के लिए 14 अरब रुपए से गुज़िश्ता साल तकरीबन 11 अरब रुपए इशारिया 940 अरब रुपए था उसको 14 अरब रुपए कर दिया गया है और इसमें सेहत के शोबे में उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद तालीम है। तालीम के लिए जनाब सरकारी स्कूलों के लिए फर्नीचर की फरहमी पर 7 अरब रुपए से जाहिद का बजट पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर मॉडल स्कूल्स की कयाम के लिए 10 अरब रुपए जिसमें रवा साल 1 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। साथ ही स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम के दायरे में लाने के लिए 5 अरब रुपए भी उन्होंने मख्तस किए हैं। यानी कि जो बच्चे खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल नहीं जाते उनको स्कूल के दायरे में लाने के लिए भी 5 अरब रुपए मख्तस किए गए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया चीज़ें जो इनके बजट के ऊपर तमाम चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन अब वजह क्या है, इस बजट के ऊपर तनकीद हो क्यों रही है, जरा हम इसको समझ लेते हैं। पहले हमने ये देख लिया कि ये बजट पेश क्यों किया गया है, क्या इसके अंदर जो चीज़ें
پیچیدہ چیزیں ہیں. میں نے آپ کو تعلیم اور صحت بتا دی ہے کیونکہ میرے لیے مین امپورٹنٹ چیز تعلیم اور صحت ہی ہے, جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں یہ دونوں کام کیا کیے گئے ہیں. لیکن ساتھ ہی اس بجٹ کے اوپر اعتراض کیوں اٹھایا جا رہا ہے, اس کو ذرا ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں, بجٹ سے پہلے, آج جب یہ بجٹ کا سیشن شروع ہو رہا تھا, تو بجٹ سے کوئی 4 گھنٹے پہلے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ٹویٹ کرتی ہیں. اور ٹویٹ کیا کرتی ہیں وہ پہلے آپ کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں, اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایسا ٹویٹ کیوں کیا. اب علیمہ خان نے کیا بات کی, سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. علیمہ خان کہتی ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت وفاق کو 175 ارب روپے کی منتقلی کے کسی بھی معاہدے پر اس وقت دستخط نہ کرے جب تک ضم شدہ اضلاع کا مکمل مالی حق ادا نہیں کیا جاتا اور عمران خان کی بنیادی قانونی اور انسانی حقوق بحال نہیں کیے جاتے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو فوری طور پر مکمل طبی معائنے اور علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے, 8 ماہ سے جاری تنہائی کا خاتمہ کیا جا سکے, اہل خانہ وکلا اور سیاسی ساتھیوں سے ملاقات کی اجازت دی جائے, بیٹوں سے رابطہ بحال کیا جائے, کتابوں اخبارات کی رسائی فراہم کی جائے, اور جب تک یہ حقوق بحال نہیں ہوتے خیبر پختونخوا حکومت کو وفاق کے ساتھ کسی نئے مالی معاہدے میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اب علیمہ خان کا یہ جو بیان ہے, یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ بڑی جائز اسٹیٹمنٹ ہے. اب ذرا اس کو آپ سمجھیے کہ اگر بجٹ پیش نہیں کیا جاتا اور اس بجٹ کو پریشر کیا جاتا ظاہری بات ہے مقتدرہ پر, اور کہا جاتا کہ جناب عمران خان سے ملاقات ہونی چاہیے, عمران خان کے ملاقات کے بغیر بجٹ پیش کر ہی نہیں سکتے, تو یقین جانیے ہیلی کاپٹر میں سہیل افریدی صاحب کو بٹھا کے نا اڈیالہ جیل کے باہر اتارا جاتا اور پھر عمران خان سے ملاقات بھی کروائی جاتی. یہ اتنا جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں بحیثیت قوم, لیکن پیسوں میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور ہمارے جو مقتدر ہیں وہ بھی اسی طرح اس کے ہیں. تو محترم ناظرین کرام, یہ ایک بڑا اپرچونٹی ہو سکتی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اس کو استعمال کرتے اور عمران خان کو, جو ابھی 8 مہینے سے مستقل جو آئسولیشن میں عمران خان صاحب ہیں, وہ باہر آ سکتے. دیکھیں, عمران خان صاحب نے نا بڑے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں, اور عمران خان صاحب نے شاہد خٹک کے تھرو یہ کہا تھا کہ اگر مجھے جیل سے منتقل کیا گیا یا مجھے جو ہے آئسولیشن میں ڈالا گیا تو آپ صوبہ بند کریں گے. تو سہیل افریدی صاحب کو اگر یہ بات نہیں پتا تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں شاہد خٹک صاحب کی یہی سیم بات وہ دوبارہ آپ کو سناؤں. یہ آپ سنیے گا. ہمارے پاس عمران خان صاحب کی واضح ڈائریکشن ہے, انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی تھی کہ اگر یہ مجھے جیل سے شفٹ کرتے ہیں یا مجھے آئسولیٹ کرتے ہیں تو آپ نے خیبر پختونخوا کو بلاک کر دینا ہے. تو اب ہم انتظار میں کر رہے ہیں, انتظار یہی ہے کہ شاید اس ہفتے ہماری ملاقات ہو جائے. تقریباً یہ 3را ہفتہ ہے. لاسٹ ویک بھی آپ کو یاد ہوگا کہ منگل کے دن انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا, فیملی کے ساتھ کیا, انہوں نے عظمیٰ آپا کو جس طریقے سے روڈ کے اوپر گھسیٹا, میرے ساتھ مینا خان افریدی اور ہمارے دیگر پارلیمنٹرین کے ساتھ ان کو گریبانوں سے پکڑ کے پھینکا, تو یہ ساری چیزیں تو ہم برداشت کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی آئسولیشن ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. ہم ویٹ کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس سٹیج کے اوپر یہ ہماری ملاقات کر دے, اور اگر نیکسٹ ویک کے بعد یہ ہماری ملاقات نہیں کرتے, کیونکہ چیف منسٹر سہیل افریدی کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی, تقریباً 7 دفعہ وہ آئے ہیں, میں تو ان بدقسمتوں میں شامل ہوں کہ جن کی ایک دفعہ بھی ملاقات نہیں ہوئی. تو اگر یہ ملاقات نہیں کراتے, اس کے بعد ہماری پارٹی جو ہے وہ بیٹھ کے ہم نے بڑے فیصلے لینے ہیں. پھر اگر ہمیں خیبر پختونخوا بند کرنا ہوا ہم وہ بند کریں گے, اگر ہمیں مین شاہراہ بند کرنا ہوا تو ہم وہ بند کریں گے. تو جو سٹیپ ہمیں لینے پڑیں گے ہم تمام سخت سٹیپ لیں گے. اب آپ نے سن لیا, یہ کوئی اے جنریٹڈ ویڈیو نہیں ہے. 1000 مرتبہ میں شاہد خٹک صاحب سے اڈیالہ جیل کے بارے یہ پوچھ چکا ہوں کہ سر مجھے بتایا جائے کہ یہ بات عمران خان صاحب نے کی تھی. انہوں نے کہا جی بالکل ایسی کی تھی. لیکن جب میں نے سہیل افریدی صاحب سے یہ سیم سوال کیا اڈیالہ جیل کے باہر, تو انہوں نے مجھ سے یہ جواب دیا کہ دیکھیں میں صوبہ بند نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ مجھ پہ آرٹیکل کا ایک کہہ لیں کہ آپ پھندا ہے, اگر میں کروں گا تو مجھ پہ وہ آرٹیکل لگ جائے گا اور میری حکومت چلی جائے گی. سہیل افریدی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو اضافی رقم عمران خان کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے. نیشنل اکانومک کونسل کی میٹنگ میں یہ بتایا تھا عمران خان سے ملاقات کرائی جائے, قید تنہائی بھی ختم کی جائے. اور سہیل افریدی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جناب اس کے بعد ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار بھی ہیں, بات چیت کرنے کو تیار بھی ہیں. لیکن محترم ناظرین کرام, ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, یہ بڑی کہہ لیں کہ آپ معمور بن چکا ہے کہ فیصل واڑا صاحب جو ہیں ان دنوں میں ہر کسی پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. ہر کسی پہ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی مریم اورنگزیب کا میں نے آپ کو بتایا کہ چارج شیٹ تیار ہوگی, مریم نواز شریف کی جو ہے نا فائلیں تیار ہو چکی ہیں, وہ سارے جو بتا رہے ہیں نا. تو فیصل واڑا صاحب جب بولتے ہیں نا تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, یہ ایک پنجابی کی مثال ہے نا, وہ جو کہا جاتا ہے کہ میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بولتا ہے. تو محترم ناظرین کرام, جو فیصل واڑا بول رہے ہوتے ہیں یہ ان کے الفاظ نہیں ہوتے.
فیصل واڑا جو بول رہے ہوتے ہیں یقین جانیے یہ کسی اور کے الفاظ ہوتے ہیں. تو اب فیصل واڑا صاحب کی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں فیصل واڑا صاحب شفیع جان کے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ بجٹ پاس کروا دیں اور آپ کی ملاقات عمران خان سے میں کروا دوں گا اور مجھے اگر پیر بھی پکڑنے پڑے تو میں کرواؤں گا, آپ پہلے بجٹ پاس کروائیں. بجٹ پاس کریں آپ کی ملاقات ہوگی. یہ کاغذ لیں اس کے آپ سامنے پڑھنا بھی پڑے گا تو پڑھ دیں گے یار, لکھیں کو کرنے والا بن. تو یہ فیصل وڈا صاحب نے شفیع جان سے بات کی اور پھر ایک اور پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میری جو شفیع جان سے غیر روایتی یعنی کہ بغیر میڈیا پریزنس کی جو گفتگو ہوئی اور میں نے اس میں یہ کہا کہ آپ خدا را بجٹ پاس کروائیں, بجٹ پاس آپ کرواتے ہیں تو میں جہاں پر بھی جانا پڑا جس کے بھی پیر پکڑنے پڑے پکڑوں گا اور عمران خان سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا. تو سہیل افریدی صاحب نے ایک کنٹینر بھی بنایا تھا اور اس کنٹینر پہ آزادی یا موت کا نعرہ بھی انہوں نے چسپا کروایا تھا, مگر اب اس کنٹینر کا عمران خان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہاں پر ہے وہ کنٹینر؟ زنگ پڑ گیا یا وہ کنٹینر آپ نے کہیں اور رکھا ہوا ہے؟ کہاں اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں شفیع جان صاحب جو ہیں بڑے اچھے بھائی بھی ہیں, تعلق بھی ان کا بڑا اچھا ہے, لیکن سوابی کے اندر نا جب میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اگر عمران خان کی آئسولیشن ختم نہیں کی گئی تو وہ کنٹینر نہ سڑکوں پر ہوگا. بھائی 24 کیا 27 کیا 120 کیا 200 کیا 250 کیا گھنٹے بیتتے چلے گئے بلکہ مہینے بیتتے گئے اور اب عمران خان کی آئسولیشن کو 8 مہینے ہو چکے, لیکن نہ وہ کسی نے اس کنٹینر کو دیکھا, نہ دوبارہ اس کی تصویر دیکھی, نہ اس کے بارے میں پتہ لگا کہ آیا وہ کنٹینر گیا کہاں. بھائی مطلب کہ کسی کو کچھ نہیں پتا. آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, عمران خان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ان سب کے پارلیمان میں رہنے کا, ان سب کی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا. میں نے آج ایک تصویر دیکھی جس میں جناب اچکزئی صاحب تھے, بیرسٹر گوہر صاحب تھے اور اسد کیسر صاحب تھے غالباً, اور شیواشی صاحب ان سے ملاقات کر رہے تھے. بہت اچھی بات ہے, جمہوریت میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہیں وہ ملیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم سے ملنے کے بعد بھی عمران خان کے لیے کیا ریلیف لے پائی؟ وہ کمیٹیوں سے نکل کر یا کمیٹیوں میں جا کر یا ملاقات کر کر کسی کی باتیں مان کر انہوں نے اس وقت عمران خان کی آئسولیشن کیا ختم کروا دی ہے؟ کیا انہوں نے ریلیف لیا؟ عمران خان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ان سب کا؟ تو سوالیہ نشان ہے. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہنوں کو کہو کہ کسی بھی صورت مجھ سے آ کے ملاقات کریں. آگے چلے محترم ناظرین کرام, تو آپ کو لے کے چلتے ہیں کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں وفادار لوگوں کے پاس, بہادر لوگوں کے پاس, جو 75 سالوں سے ہم نعرہ لگاتے آئے, پاکستانی نعرہ لگاتے آئے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ہم نے اس کشمیر کا کیا حال کر دیا ہے, ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک پوسٹ دیکھیے گا, آزاد کشمیر کے جو اکاؤنٹ ہے انہوں نے یہ لگایا ہے. اب یہ کیا لکھ رہا ہے یہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کشمیر کربلا بنا دیا کیا, دوا پر پہرا, غذا پر پابندی, یہ ظلم کب تک؟ دان گلی اور آزاد کشمیر کے دیگر رستوں پر راشن اور زندگی بچانے والی ادویات کو زبردستی روکنا انسانیت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. بیمار کو شفا کی دوا اور بچے کو بقا کی غذا سے محروم کرنا بدترین سفاکیت ہے. ارباب اختیار جواب دیں کہ گولیوں کے بچھار سے دل نہیں بھرا, جو اب عوام کا طبی اور معاشی محاصرہ کر کے انہیں سسکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اس غیر انسانی سلوک کو فوری بند کیا جائے. مطلب یہ جو باتیں تھی نا کہ ادویات روک دی گئیں اور دوا نہیں دی جا رہی, ہاسپٹلز پہ حملے ہو رہے ہیں اور بیماروں کو جو ہے نا ان کے ہاسپٹلز میں فائرنگ کی جا رہی ہے, یہ پتہ ہم کہاں سنتے تھے؟ یہ ہم اسرائیل کی سفاقی کی داستانیں جب بتاتے تھے نا تو ہم تب یہ سنتے تھے. آج ہم کشمیر میں سن رہے ہیں, اور وہ کوئی مقبوضہ کشمیر نہیں, آزاد کشمیر میں ہم یہ سن رہے ہیں. خیال کیجئے یہ لوگ آپ کے ہیں جو نکلے ہوئے کس لیے ہیں؟ اپنے حقوق کے لیے. آپ کو اگر ان کے جائز حقوق نہیں رکھ رہے تو ٹھیک ہے, آپ ان سے مذاکرات کریں, آپ ان کے پاس بات چیت کریں, بات چیت کر کے ان کو سمجھائیں. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے دوائیوں کے رستے روک دیں, ادویات نہیں فراہم کی جا رہی؟ یہ کون سی سفاکیت ہے؟ آپ سمجھتے اس بات کو کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں جو کشمیری قوم ہے نا, آپ ان سے لڑ نہیں سکتے. اس کی سادہ مثال مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیری ہیں جو اتنے سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں. ہندوستان جیسی ایک نیوکلیئر آرم سٹیٹ کو جو ہے نا لوہے کے چنے چبوا دیے تھے. را جو تھی نا وہ سے پناہ مانگتی تھی, ایسا تھا برہان واری. کیوں؟ کشمیری قوم تھی, خون تھا. آج یہ جو لوگ ہیں ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں, ادویات ان کو نہیں مل رہی, ان کی دکانیں بند ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر جو جناب کشمیری ہیں ان کی بیکری کو توڑ دیا گیا ہے, ان کے سروں کے اوپر کروڑ کروڑ روپے رکھ دیے گئے ہیں, لیکن یہ واپس نہیں مڑ رہا ہے. آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے. یہ کشمیری جو لوگ ہیں یہ ضدی لوگ ہیں, یہ ضد پر آ گئے ہیں, اور یہ ضد ہے ان کی آزادی کی, حقوق کی, بنیادی حقوق کی. آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے. آپ ان سے بات کریں, ان سے ملیں, ملاقات کریں. آپ نے ہر چیز کا حل یہ سمجھ لیا ہے کہ گولیاں مار دو, ختم کر دو. ہر جگہ پہ یہ حل نہیں ہوتا. جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں کئی جگہوں پر ریزسٹنس فورس کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ اگر
اس طرح کا حل کوئی واضح کوئی رزلٹ لے کر آتا تو فلسطین آج بالکل ختم ہو چکا ہوتا. فلسطین کو آپ دیکھ لیں کہ آج بھی وہاں پر مزاحمت جاری ہے, مزاحمت کار کھڑے ہو چکے ہیں. آج بھی جہاں پر بھی اس طرح کی دوست اور دھمکیاں دی جاتی ہیں, لوگوں کو مارا جاتا ہے, وہاں پر پھر ایک ریزسٹنٹ گروپ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو معاملات ہیں یہ مفاہمت سے, بات چیت سے, محبت سے حل ہوں. جو کام اس وقت ہو رہے ہیں شفافیت سے, آپ سب سے میری اپیل ہے اس کے لیے دعا کریں. کشمیری بھائی بہن ہمارے بھائی بہن ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے میں آخری سانس تک میں کھڑا رہوں گا, ان کے لیے بات کرتا رہوں گا. جو رپورٹ آتی رہے گی آپ کو کرتا رہوں گا, اور کوشش میری یہی رہے گی کہ کشمیر کے اندر جا کے آپ کو رپورٹ کروں انشاءاللہ تعالی. لیکن اس وقت حالات کشمیر کے انتہائی خطرناک ہیں, سنگین ہے, لیکن کشمیری اس وقت واپس جانے کا نام نہیں لے رہا. آگے چلیں معزز ناظرین کرام, تو آپ کو راولپنڈی لے کے چلتے ہیں, پنجاب کی وہ جگہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی ڈیولپ سٹی ہے. مریم نواز صاحبہ کو بولا جاتا ہے پنجاب کو انہوں نے سنوار کے رکھ دیا ہے. اگر آپ لاہور سے پنجاب سے باہر نکلے نا تو آپ کو پنجاب کیسا ملے گا, راولپنڈی کیسا ملے گا, اس کی ایک مثال یہ ہے. آپ ویڈیو دیکھیں, اس ویڈیو میں آپ کو ایک جگہ دکھ رہی ہوگی جہاں پر کچرا پھینکا ہوا ہے, نالا ایک جا رہا ہے, اور یہ پنجاب کی جگہ ہے. اب اس پہ ہوا کیا ہے کہ راولپنڈی کے علاقے میں ویسٹرچ حبیب کالونی میں ایک ریسکیو آپریشن جاری ہے, جس میں ایک 7 سالہ بچے کی لاش کی تلاش کیا جا رہا ہے. لاش کو تلاش کیا جا رہا ہے جو نالے میں گر گیا تھا. حکام کے مطابق 5 کلومیٹر تک طویل علاقے کی مکمل تلاش کی جا چکی ہے, تاہم بچی کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے. یہ وہاں کے مقامی بتا رہے ہیں کہ جو چھوٹی بچی ہے وہ اس نالے میں گر گئی ہے. اب اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں نا تو اس کے ارد گرد جو ہے گھر موجود ہیں, اس کے ارد گرد بستیاں موجود ہیں. تو آپ میں سے کوئی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پنجاب بڑا ڈیولپ ہو گیا, تو لاہور آ کے پنجاب کو موازنہ نہ کیا کریں. آپ ذرا نہ ان علاقوں میں نکلی ہے جہاں پر ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا. ان کی اتنے سال حکومت رہی, ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ کہ ایک بچی جو ہے وہ نالے میں گری ہوئی ہے, اور تقریباً جو کہہ رہے ہیں کہ جو 5 کلومیٹر تک جو ہے وہاں پر سرچ آپریشن جاری ہے, اور بچی کی ابھی تک جو ہے وہ جسد خاکی اور لاش ابھی تک نہیں ملی ہے. یہ اس وقت مریم صاحبہ نے ہمارے پنجاب کا جو ہے بڑا زبردست کارنامہ کیا ہے. تو اب یہ حالات ہیں ناظرین کرام پنجاب کے, اور یہ پنجاب کے حالات صرف یہیں پہ رکے نہیں ہیں. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سی سی ڈی کے پاس. ہم نے آپ کو بتایا کہ ہانیہ کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا, اور پھر انہوں نے ایک گھٹیا ترین پریس کانفرنس کی جس کا نہ تو کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا. 1000 بندہ مارنے کے بعد انہوں نے جو آسٹریلوی بچی تھی ہانیہ, اس کے بارے میں انہوں نے وضاحت پیش کی, کیونکہ ان کو پاکستانیوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اب جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو رہے, ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف کس طرح سے اب شواہد آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ حیران کن بات ہے. سی سی ڈی کے اوپر یہ غالباً اردو پوائنٹ کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں سی سی ڈی نے ایک ہی خاندان کے 3 بیٹے 2 دماد سیلف ڈیفنس میں پار لگا دیے. مقتولین کے والدین در ذلیل ہو گئے کیونکہ وہ لوگ پاکستانی تھے اور ان کے پاس دوسرے ملک کی کوئی نیشنلٹی نہیں تھی. تو محترم یہ ماں باپ ہیں بیچارے, ان کے 3 بیٹے اور 2 دماد ایک ہی خاندان کے تقریباً 5 افراد جو ہیں وہ سیلف ڈیفنس کے چکر میں پار لگا دیے گئے, اور وہ جو ہیں ماں باپ بیچارے در بھٹک رہے. تو محترم ناظرین کرام, اب سی سی ڈی کے اوپر جو ہیں وہ پاکستان میں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح بات ہے کہ لوگ جو ہیں اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ جی یہ نظام نہیں چل سکتا اس طرح سے, نہیں ہو سکتا اس طرح سے کہ آپ کسی کو بھی اس طرح ماورائے عدالت پہ مار دیں, اس کو موقع ہی نہ ملے عدالت میں جا کے اپنی سنوائی کرنے کا, اپنی جو دلائل ہیں وہ دینے کا, اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں وہ میرے خیال سے اس وقت ایسے شخص ہیں جن کو ابھی کوئی خیال نہیں ہے, کیونکہ ان کو بول دیا گیا کہ بیٹا جو کرنا ہے آپ کریں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا. تو محترم اس وقت جو عوام ہے نظام کے خلاف اس وقت بول رہی ہے, کھڑی ہو رہی ہے, اور آپ کو میں بتا دوں کہ نظام زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. نظام کی اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے جو پیر ہیں وہ قبر کے اندر جا چکی ہیں, اور اب نظام جو ہے اچکولے کھا رہا ہے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ پہلے کون ملک سے باہر جاتا ہے اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں ہم سامنے دیکھیں گے. عوام جو ہے اب ان کے خلاف بولنا شروع ہو چکی ہے, اور بولے بھی کیوں نہیں. انہوں نے عوام کو کیا ریلیف دی ہے اب تک, یہ عوام کی انہوں نے کیا کہہ لیں کہ آپ کوئی ایسی چیز دی ہے جس سے عوام کہے کہ یار یہ لوگ بہت اچھے ہیں. عوام کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے ہیں نا, میں آپ کو قصور لے کے چلتا ہوں, اور قصور میں لیسکو کے کریک ڈاؤن کے اوپر عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, یہ آپ ویڈیو دیکھیں. Hey, come on,
تو محترم آپ نے ویڈیو دیکھی, یہ میری معصوم عوام ہے, یہ وہ عوام ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کے انہی اشرافیوں کو ٹیکس بھرتی, لاکھ اربوں روپے کی ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کی سرجریاں ہوتی ہیں, اور سرجریاں کروا کے یہ ادھر سے ادھر بن جاتے ہیں, لیکن اس عوام کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ ان کا یہ ہے. تو محترم آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, کہ یہ وہ حکومت ہے, یہ وہ رجیم ہے جو عوام کو ریلیف دینے نہیں بلکہ عوام کے پاس جو بچی کچی دولت ہے نا وہ بھی لوٹنے اور کسوٹنے کے لیے آئی ہے. اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.